बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और या मकबूल जान के साथ। नाजरीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त मुख्तलिफ अफवाहों का बाजार गर्म है। कहीं सदारती निज़ाम की बातें हो रही हैं, कहीं एमरजेंसी को डिस्कस किया जा रहा है और हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन पार्टी के दरमियान एक दोनों दूसरे की पार्टियों के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरें भी सामने आ रही हैं। वफाकी वुज़रा की जानिब से नून लीग के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें सामने आई और एक अहम रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 4 अहम रहनुमाओं के नाम लेकर कहा कि ये नवाज शरीफ साहब से अलग होने को तैयार हैं। इस तरीके से मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम वफाकी वजीर का नाम लिया कि जिनकी सरबराही के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने को है। ये तमाम तर कन्फ्यूजन, तमाम तर अफवाहें आखिर हैं क्या और इस हालात के अंदर ये बातें क्यों हो रही हैं, इसका हम जायजा लेंगे। साथ ही जिक्र करेंगे कि आज वफाकी वजीर हमाद अजहर साहब ने कहा है कि स्टेट बैंक के गवर्नर की तैनाती खुद हुकूमत का इख्तियार है और ये इख्तियार रहेगा। साथ ही प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे हुकूमत पंजाब की जानिब से स्कूलों के तलबा व तालबात के लिए नए ड्रेस कोड का, जिसके ऊपर बड़ी लेदे हुई और एक मुशीर ने यह कहा कि जी ये फैसला वापस लिया जा रहा है। आखिर ये क्यों होता है कि एक फैसला होता है और उसके बाद फिर यू टर्न, उसके ऊपर तनकीद के बाद क्यों कायम नहीं रहती हुकूमत अपने फैसलों के ऊपर। साथ ही जिक्र करेंगे कि आलमी प्रेस इस वक्त भारत के अंदर मुसलमानों की नस्ल कुशी की खबरों के हवाले से भरा पड़ा है। खलीजी प्रेस हो या अमरीकी प्रेस हो और यूरोपीय प्रेस हो, इसमें खबरें और मज़ामीन शाया हो रहे हैं किस तरीके से भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए जो है वो मनसूबा बनाया जा रहा है। साथ ही एक अहम खबर यह है कि तालिबान कालेदम तहरीक तालिबान के साथ जो है वो मुज़ाकरात का एक बार फिर आगाज़ होने को है। इसकी तफसीलात हासिल करेंगे कि अब किस मरहले के अंदर है। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह सब सदारती निज़ाम के हवाले से भी ट्वीट आ रहे हैं और बहुत सारे जर्नलिस्ट भी ट्वीट करते हुए जो एंकर पर्सन है वो भी नजर आ रहे हैं। एहसन इकबाल साहब ने भी जवाब दिया। इमरजेंसी की बातें भी हो रही हैं, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है और फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं। मुल्क की माशी हालत सबके सामने है। इन हालात के अंदर अफरा तफरी, कन्फ्यूजन, ये सारी चीजें हैं क्या और पाकिस्तान की सियासत का जो रुख है किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, किसी भी किस्म की एमरजेंसी या किसी भी किस्म का निज़ाम की तब्दीली उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक सियासतदान जो हैं एक ऐसी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन पैदा ना कर दें, एक ऐसी गड़बड़ पैदा ना कर दें कि जिससे एक नज़र आए कि अब ये मुल्क जो है इन लोगों के बस से बाहर हो गया है, अब चलना बहुत मुश्किल हो गया है। आपको याद होगा कि 1956 का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसके बाद से लेके अयूब खान के आने तक बेशुमार वज़ीर आज़म बदले थे। कभी कोई होता था, कभी कोई होता था। एक अजीब व गरीब कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी कि इम्प्लीमेंटेबल है कि नहीं है, कैसे हो सकेगा, इलेक्शंस कैसे होंगे, क्या होगा। पैरिटी आ गई थी, लेकिन पैरिटी यानी दोनों बराबर हैं, अपना मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान, बेशक उनकी आबादी ज़्यादा हो लेकिन उनके वह ज़्यादा है। और एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी जिसके अंदर से अयूब खान नहीं, सिकंदर मिर्ज़ा जो सदर था, जो कि उस वक्त सिविलियन सदर था, उसने वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया था और 7 अक्टूबर को लगा था, जिसके खिलाफ लोग अदालतों में अपील में गए थे। सिंध हाई कोर्ट जो थी उसने मौलवी तमीज़ुद्दीन की अपील मंजूर कर ली थी, लेकिन बाद में जस्टिस मुनीर ने कहा था कि नहीं, ताकतवर इनकलाब जो है वो खुद ब खुद अपनी हकीकत खुद होता है, उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। ज़ाहिर बात है, एक आदमी आ गया है, उसने इनकलाब ले आया है, अब वो नज़र आता है वो एक हकीकत है। और उसने कहा था कि सक्सेसफुल रेवोल्यूशन इज़ जस्ट। अच्छा, इस वक्त भी मुझे कुछ वैसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है उस्मान साहब कि अब देखिए, जिस वक्त होना तो ये चाहिए था कि सदारती निज़ाम से बचने के लिए तमाम पार्टियाँ एक जगह इकट्ठी हो जाती कि हम पाकिस्तान के माशी मसले को हल कर लें। गुज़िश्ता 4 या 5 दिन से मुसलसल हम ये कह रहे हैं, और मैं नहीं, दुनिया पूरी के लोग ये कह रहे हैं कि अगले 2-3 माह के अंदर अगर पाकिस्तान के अंदर एक इकनॉमिक रिवाइवल टाइप की चीज़ ना हुई, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी कैफियत ना बनी, तो पाकिस्तान जो है हो सकता है कि या तो डिफ़ॉल्ट कर जाए, और अगर डिफ़ॉल्ट ना भी कर सका तो पाकिस्तान जो है अपने कर्जे अदा करने के बाद दाने दाने को तरस जाएगा और फिर उसके बाद क्या बनेगा। मैंने आपसे कहा था कि 700 कुछ अरब है। अच्छा, अगर सदारती निज़ाम आ जाता है तो क्या पाकिस्तान का जो माशी मसला है वो हल हो जाएगा? और पहली बात यह है कि सदारती निज़ाम की जो बातें हैं वो कौन लोग कर रहे हैं और सदारती निज़ाम किनको सूट करता है, सियासतदानों को माइनस करके, और यह सब किस तरीके से आप सदारती निज़ाम का निफाज अमल में ला सकते हैं?
اس میں سب سے پہلی بات جس کو وہ کہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جس سے مسئلہ بہتر ان کے لیے ہوگا کہ ایک تو این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ فوری طور پہ ختم ہو جائے گا. جب این ایف سی ایوارڈ ختم ہوگا تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اچھا خاصا پیسہ جو ہے ریونیو آ جائے گا اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ قرضوں کے حساب سے باقی چیزوں کو بھی آگے لے جائے گی. دوسرا اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیٹ آف کنفیوژن مختلف قسم کی اب تک چلی آ رہی ہے جس میں کوئی کسی کو کوآپریٹ نہیں کرتا. فار ایگزامپل صدارتی نظام اگر آ کے کہتا ہے کہ ہم پاکستان کو ڈیفالٹ کرتے ہیں یا دیوالیہ کرتے ہیں تو پھر ان کی بدنامی انہی کے کھاتے میں ہوگی. نہ عمران خان کو بدنامی سر پہ لینے کو تیار ہے, نہ اپنا نون لیگ لینے کو تیار ہے, نہ کوئی پیپل پارٹی لینے کو تیار ہے. حالانکہ یہ گند ساروں کا مل کے ڈالا ہوا ہے. اور یہ جو قرضے آئے ہیں 10,000 دفعہ ہم نے انالیسس کر کے دکھایا ہے کہ 1988 میں پاکستان $17 ارب کا مقروض تھا, آج 121 ارب کا ہو گیا ہے. یہ مل ملا کے واحد ایک مشرف کا پیریڈ بنتا ہے جس کے اندر پاکستان کا قرضہ کم ہوا تھا, ورنہ قرضے بڑے ہی ہیں. تو یہ مل کے ان کو چاہیے تھے آئے ہم ڈیفالٹ کر لیتے ہیں, ہم کہہ دیتے ہیں ہم قرضہ نہیں لے سکتے, ہمارے ساتھ ری نیگوشیٹ کر لو, ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمیں مہلت دے دو, ہم اپنے آپ کے اکنامک سروائیول بہتر کر لیں گے تو آگے چلیں گے. یہ ایک انٹرنیشنل راستہ ہے اور وہی پاکستان استعمال کرتا ہے. جرت والا راستہ تو یہاں ہے کوئی نہیں, وہ تو کرے گا نہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر تو یہ تینوں پارٹیاں مل جائیں تو پاکستان میں جمہوریت بھی بچ جاتی ہے, ان کا راستہ بھی بچ جاتا ہے. ورنہ ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ دو ملکوں کو خطرہ ہے. پاکستان کی معیشت سے دو ملکوں کو خطرہ ہے, ایک پاکستان اور ایک چین. چین کے مفادات کو اتنا بڑا خطرہ ہے کہ پاکستان میں اگر سٹیبلٹی نہیں رہتی, پاکستان کی معاشی حالت اگر خراب ہوتی ہے, پاکستان کے اندر اگر اس کے قرض خواہ جو ہیں وہ بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں, تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چائنا کا پیسہ سب سے پہلے ڈوبے گا. کون ہے جو چائنا کا پیسہ واپس دے گا؟ پھر چائنا کا پیسہ تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ تو کوئی 16-17 ارب ڈالر اب تک خرچ ہوا ہے, 40 ارب ڈالر ہونا ہے. لیکن چائنا کا مفاد ختم ہو جائے گا, چائنا کا وہ سارے کا سارا روڈ اینڈ بیلٹ والا جو علاقہ ہے وہ ختم. آپ دیکھیں قزاقستان کے اندر سچویشن پیدا کی, انہوں نے رشیا نے اپنی فوجیں بھیجی اور اس کو ٹھیک کیا. نگورنو قرباخ کا معاملہ تھا, ٹرکی وہاں جا کے پہنچا, پاکستان کی فوجیں پہنچی, آذربائیجان کو انہوں نے ٹھیک کیا. برما کا مسئلہ تھا. اس کا مطلب تو یہ ہے اور یہ صاحب کہ چین پاکستان کو کبھی ڈیفالٹ نہیں ہونے دے گا اگر اس کے مفادات جڑے ہوئے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ چین اس وقت جو پاکستان جو انڈر ہینڈ نیگوسیشن یہ چل رہی ہیں کہ ہم لوگ جو ہمارے سیاسی لیڈرشپ ہے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ کس طرف جائے, اس طرف جائے. پھر اس کے بعد دوسرا بات یہ ہے کہ جو اپنا دوسری لیڈرشپ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ, اس کے اندر بھی فیصلے کا فقدان سا چلا آ رہا ہے, کیونکہ سمجھتے ہیں ہم فیصلہ کریں گے تو لوگ کیا. یہ ایک ایسی, میں بہت سارے ایسے لائر کو جانتا ہوں جن کو ایک ایل ایف او ڈرافٹ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ تم ڈرافٹ کرو, کچھ لاہور کے ہیں, کچھ اسلام آباد کے ہیں, کچھ کراچی کے ہیں, کہ اگر کچھ ہم راستہ نہیں گئے. مسئلہ عثمان صاحب یہ ہے کہ اس وقت یہ تو بڑی بریکنگ نیوز دے رہے ہیں, اور یہ سب آپ ٹی وی میں بیٹھ کے ایل ایف او ڈرافٹ ہو رہا ہے, یہ تو بڑی بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ. جی میں ایسے لوگ ہیں نا جی, بڑے بڑے کمال کے لوگ ہیں. میں آپ کو کسی وقت آف ہینڈ بتا, وہ تو میرا خیال ہے ہر وقت اور ہر دور میں رہے ہیں, ہر وقت جو ہے وہ اپنی ایسی چیزیں ہر دور میں رہے ہیں. اگر آپ این ڈی یو شریف الدین پیرزادہ سے لے کے اور آج تک پوری لسٹ ہے آپ کے سامنے. اب تو کچھ ینگ شریف الدین پیرزادہ بھی آ گئے ہیں ان میں سے. اچھا میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ سمجھ گیا ہوں میں. اچھا ایک بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ این ڈی یو میں چلے جائیں یا اسٹاف کالج میں چلے جائیں تو ایک باقاعدہ ایکسرسائز کروائی جاتی ہے پرمننٹلی ہر سال ہر کورس کے اندر کہ اگر ملک میں ایمرجنسی لگ جائے, اگر پولیٹیکل سسٹم فیل ہو جائے تو پھر ہم نے پاکستان کی فوج نے کیسے ان کو بچانا ہے. باقاعدہ اس کے بعد چیزیں لکھے جاتے ہیں, ان کے لائبریریز میں جا کے دیکھ لیں الٹرنیٹیو سسٹم کیسے بنے گا, حالات کیسے خراب ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ 3 ڈیسیژن لینے کے قابل نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کے کہہ نہیں سکتی کہ ہم نہیں دیتے جیسے باقی ملکوں نے کہا, وہ بڑا مشکل کام ہے. اس لیے ایک کہے گا باقی دوسرے کو گالیاں دیں گے. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی ہے اس وقت چائنا کی طرف ٹلٹ کرنے کے لیے معاملہ ہوگا تو کہیں گے جی وہ دیکھیں جی وہ ادھر سے وہ کر رہا ہے. اب نواز شریف وغیرہ یا زرداری وغیرہ یہ امریکہ سے ابھی ریسنٹلی ان کے نیگوسیشنز ختم ہوئی ہیں اور وہ الٹرنیٹیو لیڈرشپ کے طور پہ آ جائے گا, پبلک اپرائزنگ بلٹ ہو سکتی ہے. عمران خان بھی اس لیے نہیں. اچھا ریاض صاحب, ہم نے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کی بات کی تھی, کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی, اور اس خاص تناظر میں کہ جی افغان جو حمایت کے لیے جو فنڈ قائم ہو رہا تھا وہ نہیں. لیکن آج حماد اظہر صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کے گورنر کی تعیناتی کا اختیار ہے وہ ہمارے ہی پاس ہے, ان کو ہٹانا, ان کو لگانا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کے اس بیان کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کچھ ہمارے پاس کوئی اپنا خود مختاری قائم ہے ابھی, حکومت کا اپر ہینڈ ہے؟
لیکن ان کے پاس بالکل اختیار ہے، لیکن وہ آئی ایم ایف سے پوچھ کے اختیار استعمال کرتے ہیں. آئی ایم ایف خود دستخط تو نہیں کرتا. یہ آئی ایم ایف تو نہیں کرتا میں اس کو لگا رہا ہوں. آئی ایم ایف تو پاکستان کو کہتا ہے بھائی جان جب بندہ آ رہا ہے اس کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرو، اس کو وزیر اعظم کے پاس لے کے جاؤ اور ساتھ ہی نوٹیفیکیشن تیار رکھو اور اس کو نوٹیفیکیشن کر دو. آئی ایم ایف خود تو کر نہیں سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ تمام کام سیکٹری کرتا ہوتا ہے، تمام دستخط جو ہیں سیکٹریز کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آرڈر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کا ہوتا ہے، ان دا نیم آف دا گورنر ہوتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ حماد اظہر صاحب نے جو گفتگو کی، اور یہ صاحب وہ پہلے سن لیں کہ انہوں نے ایگزیکٹلی اس بارے میں کیا کہا ہے، اس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. سن لیں کیا کہا ہے. پاکستان کا جو بورڈ ہے اس کا تعین وفاقی حکومت کرے گی، اور اسٹیٹ بینک کا جو بورڈ ہے وہ تمام کا تمام اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ہٹا بھی سکتا ہے. اسٹیٹ بینک کے گورنر کا تعین، ڈپٹی گورنرز کا تعین اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کا تعین وفاقی حکومت کے پاس ہی رہے گا. پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو بورڈ وفاقی حکومت کے خود اپوائنٹ کرنے کی کا اختیار ہے، یہ ایک ایسا کنسیشن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہارڈ نیگوشیشن کے بعد ہم نے حاصل کیا آئی ایم ایف سے. جیسے آپ کئی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں جن کو سیکیورٹی آف ٹینیور ہے، اوگرا کا چیف آپ اپوائنٹ کرتے ہیں، نیپرا کا چیف اپوائنٹ کرتے ہیں، آپ پھر بعد میں نہیں اسے ہٹا سکتے. یہی فارمولا ہم نے اسٹیٹ بینک پہ بھی اپلائی کیا. جی، اور یہ سب میرا خیال ہے کہ ان کی وضاحت کے بعد تو یہ بحث ختم ہو جانی چاہیے کہ شاید ہم نے سودا کر لیا ہے. انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب فکرہ بولا ہے. عثمان صاحب نے بڑا عجیب و غریب فکرہ بولا ہے کہ ہم نے بڑی مشکل سے اختیار آئی ایم ایف سے حاصل کیا. یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ آئی ایم ایف کے آپ آئی ایم ایف کے وائسرائے لگے ہوئے ہیں. ظاہرہ آپ نے پیسے لینے ہیں. نہیں عثمان صاحب دیکھیں، نہیں یہ بات نہیں ہوتی. دیکھیں میری بات سنیں. آپ ایک جو بینکر ہوتا ہے وہ جب ایک فرم کو قرضہ دیتا ہے تو امپلائر جو ہے وہ فرم ہوتی ہے. بینکر کا تو مفاد ہے، اس نے تو بینکر نے تو اپنا کام کرنا ہے، بینکر نے اپنا قرضہ دینا ہے، قرضہ اس کا وصول کرنا ہے. یہ کبھی ہوا ہے کہ ابھی بینک جا کے قرضہ دے یا یو پی ایل قرضہ دے ایک ملک اور کہے خبردار اس مزدور کو رکھنا ہے، اس کو نہیں رکھنا ہے، اس کو نکالنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے؟ کبھی ہوا ہے ایسا؟ یہ نیشنز کے حساب سے ہم نے نیشن کے طور پہ بیہیو کرنا سیکھا ہی نہیں ہے. بھئی آپ کا قرضے سے غرض ہے، آپ قرضہ واپس لینا ہے، آپ بتاؤ قسط لینی، یا تو آپ قسط میں چھوٹ کرتے ہو تب بھی ہم مانے، آپ تو ایک ایک پیسہ جو ہے وہ نچوڑ کے لے جاتے ہو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فکرہ بولا ہے نا معتذر نے، یہی اصل میں کیچ ہے کہ ہم نے بڑی مشکل سے آئی ایم ایف سے یہ اختیار لیا ہے. بھئی کیسے لیا ہے آپ نے؟ کیا ان کے پاس وزیر اعظم صاحب نے بھی گفتگو کی تھی 3-4 دن پہلے کہ ہم جس سے قرضہ لیتے ہیں اس کے بعد ہماری سیکورٹی داؤ پہ لگ جاتی ہے، ہمیں ایسی چیزیں ماننی پڑتی ہیں جس کی وجہ سے ہم مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ بات تو انہوں نے درست کی ہے، اور حماد اظہر صاحب بھی اپنی بے بسی کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ بڑی مشکل سے ہم نے اختیار واپس لیا ہے. یہ بڑی غلط بات ہے. آپ مجھے بتائیے دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جس نے قرضہ لیا ہے؟ کبھی ساؤتھ کوریا کے قرضے دیکھیں؟ جب ہمارے پاس $32 ارب تھا، ساؤتھ کوریا کے اوپر $112 ارب کا قرضہ تھا. اور آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کیا تھی ساؤتھ کوریا کی؟ کہ 25 سالوں کے اندر 19 پرائم منسٹر آئے تھے وہاں پر، اور ایک اپنے پریزیڈنٹ کو تو انہوں نے قتل بھی کر دیا تھا. آپ اندازہ کریں یہ برازیل ان کی سیکورٹی داؤ پہ لگی تھی، ہم سے تو کئی گنا زیادہ کا قرضہ تھا. مثالیں تو دنیا میں دیکھ تو لیا کریں. قرضے کے بغیر دیکھیں اگر دنیا کے ملک ان بینکوں سے قرضہ لینا بند کر دیں، ملکوں کی معیشت ڈوب جائے. ہماری قسطوں کے اوپر ان کے بجٹ بنتے ہیں. ڈیولپنگ کنٹریز جو قسط دیتی ہیں ان کے اندر بینکوں کی پوری امپائر کھڑی ہوتی ہے. آج جنیوا ہے ایک شہر دنیا میں سب سے زیادہ، عثمان صاحب سب سے زیادہ پر کیپٹا جنیوا کا ہے. پتہ ہے کیوں؟ سارے چوروں کا پیسہ وہاں جمع ہے بینک میں، کوئی اور کام نہیں ہوتا، صرف بینک ہے وہاں پر. اب مجھے بھی دے دیں اب 4 بدماشوں کا پیسہ، 5 بھتا خوروں کا پیسہ، 6 ان کا پیسہ، میں بھی امیر ہو جاتا ہوں. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیں کیا پٹیاں پڑھاتے ہیں سیکورٹی داؤ؟ کیسے لگتے ہیں سیکورٹی داؤ پہ بھائی؟ کہاں انڈیا کا قرضہ کم ہے، بنگلہ دیش کا قرضہ کم ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بنیادی طور پر ساورن سٹیٹ کے اوپر، میں نے کل لکھا ہے 13 دفعہ لوگ ساورن ڈیفالٹ ہوئے ہیں. برطانیہ 1974 میں ڈیفالٹ کر گیا تھا، ٹرکی 2 دفعہ ڈیفالٹ کیا ہے، اسپین 13 دفعہ ڈیفالٹ کیا ہے، ایکواڈور جو ہے وہ 6 دفعہ ڈیفالٹ کیا ہے، برازیل ڈیفالٹ کیا ہے. یہ لوگ مر گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، ان کی سیکورٹی
کوئی اکانومی تو پڑھائے یار ان کو. کہتے ہیں جو پنشمنٹ ہوگی، بھائی پنشمنٹ ہوگی تو پھر دے. ابھی کم پنشمنٹ ہے، ابھی آپ دانتوں سے پکڑ کے پیسہ اکٹھے کرتے ہیں تب بھی آپ پیسہ نہیں دے پاتے ان کو واپس. پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ڈیسیژن میکنگ کی کمی ہے عثمان صاحب، اور کچھ نہیں ہے. تو وہ کہاں سے آنی ہے؟ اور یہ صاحب ڈیسیژن میکنگ کون کرے گا؟ کہاں سے آنی ہے؟ اقبال کا شعر بڑا 3 اچھا ہے. سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کنفیوژن. اس سے پہلے اصل مسئلہ یہ ہے، دیکھیں ڈیسیژن میکنگ اس وقت آتا ہے کہ جب آپ کے اندر کوئی نظریہ موجود ہو. جب آپ نظریہ کوئی نہ ہو، آدھے آپ نے سیکولر جمع کیے ہوں، آدھے آپ نے مذہبی جمع کیے ہوں، آدھے آپ نے کرپٹ جمع کیے ہوں، آدھے آپ نے ایماندار جمع کیے ہوں، چوچو کا مربع آپ نے بنایا ہو. آپ کو 2 اکانومسٹ بتائیں یہ کر لو، آپ کے وہ کیا بات ہے، بہت اچھی بات ہے یہ. تو اس کے بعد 2 اکانومسٹ یہ کہیں، آپ نے کہا کیا اچھی بات ہے. میں نے کئی دفعہ کہا ہے پاکستان میں یہ 50 اکانومسٹ ہیں جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کو اب سے لے کے جہاں تک ڈبو دیا ہے. آپ مجھے بتائیں سب سے پہلے جو پاکستان کا وزیر خزانہ کون لگا تھا؟ ملک غلام محمد. وہ مسلم لیگ کا 4 آنے کا ممبر نہیں تھا. انڈین سول سروس کا خاص طور پہ ان کا اپنا بندہ تھا، اس کو لگایا. اس نے جب اسمبلی توڑی، ایک اور انڈین سول سروس کا بندہ چودھری محمد علی کو لگایا دیا گیا. جب یہ چودھری محمد علی دونوں جب یہ ختم ہے تو اس کے بعد ایوب خان کو ایک شعیب کے نام پہ تحفہ دیا گیا. اب شعیب صاحب امریکہ میں رہے، اٹھے پہلے سب کچھ. یہ وہ واحد شخص تھا جس نے پاکستان کا 1956 میں کینیڈا کے ساتھ اٹامک ری پروسیسنگ پلانٹ کے دستخط ہو گئے تھے. اس نے ذاتی طور پہ کام کر کے اس کا کینسل کروایا تھا. پھر وہ ختم ہوا تھا قیلی صاحب آ کے وہاں پر. اس کے بعد آپ چل سوچا کس نے آپ کو کہا ہے کہ ان لوگوں کو لے کے آیا کرو؟ کس نے کہا ہے؟ آپ لیکن ہم یہاں پہ لیتے ہیں بریک. اور آپ نے جو نشاندہی کی ہے کہ جو خزانہ جو تھا وہ آئی ایم ایف سے لیتے تھے. جب آپ کا 10 ارب کا ہوا تب بھی وہیں سے لیتے تھے. اب آپ کا 121 ارب کا ہوا ہے تب بھی آپ وہیں سے لیتے تھے. اور یہ سب بریک لے رہے ہیں، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں کہ جی ایک فیصلہ کیا پنجاب حکومت نے، اس کے بعد کیا یو ٹرن لینے کی تیاری ہے، اس پہ کریں گے بات بریک کے بعد.